रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेरी बहनों को फ़हम कुरान के डे 40 पार्ट बी में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का आज ये दौर का यानी कि ये रमज़ान के सेशन का आखिरी दिन है। तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ सूरह नूर की आयतें बचती थी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अल्लाह के जो है शुक्र के साथ हम लोग ये महफिल को इख्तिताम पर पहुंचाएंगे। तो हम लोग सूरह नूर की आयत नंबर 59 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो अब हम लोग आगे लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो औरतें जवानी से गुजर बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हो और अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है, बशर्त ये कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक और एक अहकाम दे रहे। जिस तरीक़े से हमने अब तक अहकामात देखे, शुरू से अल्लाह ताला बताए कि एक अच्छी सोसाइटी क़ायम करने के लिए, एक मुसलमान अच्छा माशरा क़ायम करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरियात है, अल्लाह ताला उसकी हमको पूरी तमाम जो है गाइडेंस अल्लाह ताला ने हमको अता फरमा दी ये सूरह के अंदर कि किस तरीक़े से बदगुमानी ना करें, बहतान ना लगाए, बग़ैर दलील के किसी के ऊपर बात ना करें, और फिर महरम के सामने किस तरीक़े से मामला हो, ना महरम के सामने क्या मामला हो, पर्दे का किस तरीक़े से एहतमाम हो। घर में अगर दाखिल हो रहे तो किसी के घर में दाखिल हो रहे तो सलाम और इजाज़त के साथ दाखिल हो, और फिर साथ में बच्चों के लिए भी क्या एटिकेट्स है, घर के अंदर क्या इस्लामी जो है निज़ाम क़ायम होना चाहिए, बेडरूम्स के अंदर। अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों के ज़रिए से हमको गाइड फरमा दिए। और फिर अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि जो औरतें यानी कि अब जैसा पहले इससे पहले आया कि नज़रें नीची रखो और फिर अपनी जीनत का इजहार ना करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता कि वो औरतें जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं तो फिर उनके मामले में क्या मामला है, क्या बात है, क्या वो भी खिमार का जो है एहतमाम करेंगे, क्या वो भी दुपट्टों का और फिर जो है अल्लाह ताला जो हुक्म दिए हुए हैं चादरें इस्तेमाल करने का, क्या वो भी चादरों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये उनके लिए जो है इजाज़त अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं कि जो औरतें जवानी से गुजर बैठी हों, यानी कि अब उनके एक तो जो है काफ़ी बूढ़ी हो गई हुई हैं, पहली शर्त, और दूसरा निकाह की उम्मीदवार ना हो, यानी कि अब जो है निकाह का ना उनके अंदर ख्वाहिश बाकी है, ना उनको देखने से किसी और के अंदर जो है उनसे निकाह करने की ख्वाहिश आ सकती है, ठीक है। तो निकाह की उम्मीदवार ना हो तो वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें, यानी कि अगर वो जो है सर पर से या फिर जो जिस तरीके से जो है पूरा अपने आप को जैसा कवर करते हैं, अबाया पहनते हैं, तो अब वो नहीं संभल रहा, बिल्कुल झुक गई हुई हैं, बूढ़ी हैं, कमर झुक गई, बाल सफ़ेद हो गए, ताकत अब बाकी नहीं रही कि अब एक्स्ट्रा दुपट्टों को संभाल लें, तो फिर अल्लाह ताला अब यहाँ पर इजाज़त दे दिए कि फिर वो जो है अपने दुपट्टों को, यानी कि ये दुपट्टा नहीं जो आप जो है ड्रेस के साथ पहनते हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा जो कवर करने के लिए आप जो दुपट्टा लेते हैं, खिमार लेते हैं या जिलबाब लेते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर है कि अब वो अगर बाजू उतार कर रख दें तो फिर उसमें कोई गुनाह नहीं है, पर शर्त क्या है कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। अब ये नहीं होना कि फिर जो है बूढ़े हैं तो इजाज़त यहाँ से एक तरफ से ले रहे पर दूसरी तरफ से जो है अपनी जीनत का इजहार कर रहे। जैसा अक्सर जो है हमारे माशरे में क्या देखा जाता कि जब थोड़े से जो है मतलब उम्र हो जाती, कुछ औरतों की जब उम्र हो जाती तब वो लोग ये बोलते कि भाई अब हम क्या बूढ़े हो गए, अब हमारे को क्या ज़रूरत है, अब हमको ये अब सब जो है नहीं होता, नहीं संभलता, ठीक है। तो अब उन्होंने जब
برقعے کی یا پھر حجاب کی جب رخصت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بوڑھے بنا لیتے. پھر جیسے جو ہے کوئی شادی کا تیوہار ہو, کوئی اوکیشن رہو, کوئی جو ہے شاپنگ کرنی رہو, تو وہ ٹائم پہ تمام بوڑھاپن جو ہے بازو چلے جاتا, اور پھر جو ہے بالکل اپنے اندر کی جو جوانی ہے وہ پھر واپس لوٹ آتی, اور پھر اسی طریقے سے سجنا سورنا یہ تمام چیزیں ہوتی. تو جہاں پر مطلب مرضی میں آئے جیسا بوڑھے ہو جاتے اور مرضی میں جیسا جوان ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو لباس جب خریدنے کی بات آئی تو اب یہ نہیں کہ بھئی ارے اب ہم کیا بوڑھے ہو گئے اب ضرورت نہیں ہے, تو وہ نہیں. تو جب خریدنے کی بات آتی, شاپنگ کی بات آتی, تیار ہونے کی بات آتی, گھومنے پھرنے کی بات آتی, تو وہ ٹائم پہ جو ہے بوڑھاپن پورا بازو ہٹ جاتا. پر بوڑھاپن کب یاد آ جاتا؟ جب جو ہے حجاب کی بات آتی. تو یہ والا معاملہ نہیں ہونے کا ہے. اور ماشاءاللہ سے اگر ایسی عورتیں ہیں جو کافی ایج ہونے کے باوجود 70-80 سال کی ہیں ہے عمر میں, پر دکھنے میں جو ہے ماشاءاللہ جوان ہیں, اور پھر جو ہے یعنی کہ بڑھاپا ان کے چہروں سے یا ان کی جسمانیت سے نظر نہیں آ رہا, تو پھر ویسی عورتوں کو بھی حجاب ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے کہ جو بالکل بھی یعنی کہ عمر سے گزر گئی ہوئی ہیں, نہ نکاح کی خواہش ہے, نہ ان کو دیکھنے سے نکاح ہو سکتا, نہ پھر زینت کی کئی نمائش ہے, تو پھر ویسے اس میں اجازت ہے, ورنہ پھر اجازت نہیں ہے. اور پھر تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے ہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتا دیے کہ پر پھر بھی اتنی بڑھاپے کی ایج میں بھی اگر حیا کا خیال رکھیں تو ان کے لیے ہی یہ اچھا ہے, یعنی کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, ہمارے جو ضعیف بوڑھے جو ہے بزرگ ہمارے جو ہوتے ہیں, تو وہ لوگ تو ماشاءاللہ سے یہ عمر میں بھی, اتنی بڑھاپے میں بھی, چہرے پر جھرریاں آ جانے کے بعد, کمر جھک جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر رکھتی ہیں, ڈھانک کر رکھتی ہیں, اور پھر جو ہے حجاب کا اہتمام کرتی ہیں, خمار اور جلباب کا اہتمام کرتی ہیں. پر ماشاءاللہ سے ان کے بازو جو ان کی بہویں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, نواسی پوتریاں ہوتی ہیں, وہ لوگ جو ہے بالکل بھی جہاں پر ان کو سب سے زیادہ کرنا ہے وہاں پر وہ بالکل بھی جو ہے اپنے زینت کا اظہار کرتی ہیں, اور بڑی جو بوڑھی ہماری بزرگ عورتیں ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں. تو یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹا ہو جا رہا ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی اجازت دیے ہوئے ہیں کہ اگر عمر کراس ہو گئی تو اجازت ہے. اب عمر کراس کا مطلب یہ نہیں کہ مینوپاز کے بعد جو ہے عورتیں حجاب کے بغیر رہ سکتی ہیں. یہاں پر وہ ہے کہ بالکل جو ہے یعنی کہ ان کو دیکھ کر کوئی خواہش پیدا نہ ہو, تو ویسی اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے. پر ہمارے پاس جو نوجوان بچیاں ہیں وہ بے حجاب ہوتی ہیں, اور بڑی بزرگ عورتیں جو ہے حجاب کے ساتھ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ایون مائیں بھی جو ہے خود حجاب کا اہتمام کرتی, بچیوں کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتاتی نہیں یا ٹوکتی نہیں, یا پھر جو ہے ان کو ترغیب نہیں دلاتی. اب دیکھیے کہ ہم کو تو خیر ٹوکنا یا پھر زبردستی امپوز نہیں کرنے کا ہے, بلکہ ان کو جو ہے اس کے بارے میں دلیل دے کر ان کو خیال کرنے کی کوشش کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہترین نظام کے بارے میں جو ہے یہ آیت میں بتا رہے. آیت نمبر 61. اچھا ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر جو ہے وہی آیت کنٹینیو ہو رہی. ٹھیک ہے, سوری, وہی آیتیں کنٹینیو ہو رہی, اور حجاب کے بارے میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے. تو اب یہاں پر پہلا حکم کا تھا, اب یہ آیت نمبر 60 میں حجاب کے بارے میں تھا, بڑے لیڈیز کے بارے میں کیا ایکسیپشن ہے. اب دوسرا یہاں پر آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے, اور پھر گھر کے نظام کے بارے میں ہی ہمارے کو اور ایک حکم یہاں پر مل رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کہاں سے ہم کھا سکتے اور کہاں سے ہمارے لیے جو ہے کھانا جائز نہیں ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ گھروں سے تم کھا سکتے اور یہ لوگ کھا سکتے. کون؟ اگر کوئی انسان جو ہے اندھا ہے, لنگڑا ہے, مریض ہے, کسی کے زیر کفالت میں ہے, تو اس کو جو ہے کسی کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے کہ خود آپ کو اپنے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساتھ میں آپ کے باپ دادا کے گھروں سے, اپنی ماں, اپنے ماں اور جو ہے نانی کے گھروں سے, اور
یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھوئیوں کے گھروں سے یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی گئی ہیں. تو اب ان کے جو ہے جس کے ذمہ دار آپ کو گھر سے بنا دیا گیا ہے, جس کے کنجیاں آپ کو دے دی گئی ہے, تو وہاں پر بھی اب آپ کو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا اپنے جو ہے اور اپنے دوستوں کے گھروں سے. اب دیکھیے کہ یہاں پر دوستوں کے گھروں کی بھی اجازت ہے. پہلے میں آخری آیت پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد پھر شروع سے آتی ہوں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. البتہ جب گھروں میں تم داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے, بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ اور بوجھ سے کام لو. اب یہاں پر پھر دوسری ٹائم سلام کا ذکر آ گیا. تو اب دیکھیے کہ یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. کیا ہے کہ اب جیسا یہاں پر بتا دیا گیا کہ دادی نانی کے گھر سے کھا سکتے, چاچا پھپھی اور پھر جو ہے خالوں کے گھروں سے کھا سکتے, ماموں کے گھروں سے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرضی میں جیسا جو ہے ان کے گھر میں چلے جائیں اور پھر جو ہے گھس کر جو چاہے وہ ہاتھ میں جو آیا وہ اٹھا لے اور پھر استعمال کر لیں اور یہ سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ان کے کچن میں بھی چلے جا سکتے, ان کے فریج میں بھی جو ہے آپ کھول کے جو ہے استعمال کر سکتے کوئی بھی چیز, یا پھر ان کے جو ہے گھر کی کوئی چیزیں ہیں تو آپ اٹھا کر حق رکھتے ہیں استعمال کرنے کا. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہاں البتہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب تم ان کے گھروں میں داخل ہو تو ان لوگوں پر سلام کر لیا کرو. اب جب سلام کر کے اجازت لے کر, جو پہلی جو کنڈیشن اس سے پہلے بتا دی گئی تھی, جب تم اجازت لے کر سلام کر کر جب داخل ہو جاؤ تو اب کیا ہے کہ سامنے والا آپ کو ویلکم کر دیا آپ کے گھر میں, اب وہ جو ہے گھر میں آپ کو بلا لیا. اب گھر میں جب آ گئے تو اب یہاں پر جو ہے اب اپنائیت سے رہو, تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب انہوں آپ کو ویلکم کرے ہوئے ہیں تو اب آپ کو اجازت ہے کہ ان کے موجودگی میں, ان کی اجازت کے بعد اب آپ وہ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اس کا جو ہے اب بالکل بھی یہ انسان یہ مطلب نہ لے کہ بھائی جو چاہے ان کے الماریوں میں جو ہے ہاتھ ڈال کر اٹھا کر استعمال کر لے. نہیں, بلکہ یہاں پر بے تکلفی کی ایک اجازت دی گئی ہے کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہے, آپ کے خود کے گھر والے ہیں, تو آپ کو اتنا جو ہے حق بنتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کے گھر میں جو ہے بے تکلفی سے رہیں, جبکہ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ ان کے اوپر سلام کر دیے. اب دوسرا یہاں پر سلام کے بارے میں بھی آ گیا کہ سلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائے خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے. تو اب اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا کہ ہم کو سلام کا رواج ڈالنا ہے, ایون اپنے گھروں میں, اپنے رشتہ داروں میں, یہاں تک کہ شوہر اور بیوی بھی روز ایک دوسرے کو سلام کرے, بچوں کے اندر عادت ڈالیں کہ بچے سلام کرے, ایون اپنے گھر میں بھی انٹر ہو تو بچوں کو عادت ڈالیں کہ سلام کر کے انٹر ہو, کیونکہ یہ دعائے خیر ہے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بھیجتے ہیں, اور اس کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی اور برکت ہے. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا رکھے, برکت رکھے ہوئے ہیں. تو جب گھروں میں سلام کا رواج ہوتا ہے تو وہ گھر میں اللہ تعالیٰ پھر برکتیں ڈال دیتا ہے اور محبتیں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سلام کے بارے میں کافی پڑھا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ محبت کا جو ہے آپس میں محبت کا ذریعہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیت بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. کیوں بیان کرے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے, لعلکم تعقلون, تاکہ ہم جو ہے سمجھ بوجھ کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائے. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 62, بہت ہی اہم ترین آیت ہے, اور کس طریقے سے ایک اسلامی معاشرہ اور نظام ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے, اور مومن کی صفات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مومن تو اصل وہی ہیں جو رسول اللہ اور اس کے رسول کو مانے, یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے ایمان لے کر آئے یا پھر ان کی باتوں کی اطاعت کرے. اور جب کسی اجتماعی موقع پر, یعنی کہ کبھی بھی جو ہے ایک ٹیم ورک ہو رہا, گروپ کا جو ہے ایک مل کر کام ہو رہا ہے, تو اس کے ایٹیکیٹس یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. ٹیم ورک کے جو ہے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم ٹیم ورک میں مل کر کام کرو تو پھر ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, ہم کس طریقے سے, ہمارے پر جو ہے کیا چیزیں لازم اور ضروری ہو جاتی ہے, ہمارے کو کیا ایٹیکیٹس کا خیال رکھنے کا ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. تو اب یہاں پر ایکچولی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ہے, ٹھیک ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ یہ اب تا قیامت تک کے آنے والے ہر کسی کے لیے یہ بات ہے. اور پھر یہ ایٹیکیٹس کا جب ہم خیال کریں گے تو ایک بہترین طریقے کی اجتماعیت جو ہے وجود میں آئے گی, اسلامی نظام وجود میں آئے گا, اور پھر جو ہے ٹیم ورک جو ہے صحیح طریقے سے ہوگا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو کیا ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جو ہے کوئی ٹیم ورک کا کام کرو, جب تم کوئی اجتماعی کام کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جاؤ. سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ جو اب جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اب وہاں پر وہ ٹائم پہ امیر ہے, ٹھیک ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم مل کر ایک کام کر رہے, تو اب اگر تمہارے کو کوئی وجہ سے جانا پڑے, کوئی ایکسکیوز ہے تمہارے پاس, کوئی جو ہے ضرورت ہے, ایمرجنسی ہے, تو تم کو کیا کرنے کا ہے کہ بھائی ایسی جو ہے بغیر بولے اٹھ کے چلے جانے کا نہیں ہے, بلکہ اب جب تم جو ہے ایک اجتماعی طور پہ کام کر رہے تو اب وہاں پر اجازت لے کر جانے کا ہے. کیا طریقہ ہے کہ اجازت لے کر جانے کا ہے. جو لوگ تم میں سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے, یہ ایمان کی کنڈیشن بتائی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جو ہے کوئی اہم مہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور تمام صحابہ آتے تھے, تو وہاں پر اب آپ صحابہ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ تم جب حضور کی محفل میں جب آ جاؤ اور داخل ہو جاؤ تو اب تمہارا کام یہ نہیں کہ اب پھر اپنی منمانی یا آزاد سمجھو اپنے آپ کو کہ جب دل بولا آ رہے اور جب دل بولا چلے جا رہے. ہو سکتا حضور کو وہ وقت پہ تمہاری ضرورت ہے, تو تم کو کیا کرنے کا ہے کہ جب تک موجود ہو تو ساتھ حضور کے رہیں گے, اور جب رخصت لینی ہے تو پھر اجازت لے. اور یہ ایمان کی دلیل ہے, یہ طریقہ ہے, اور یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. اور رسول کو جو ہے اور وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام کی اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرو. یعنی کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے کہ جس کو چاہے آپ اجازت دے, جس کو چاہے آپ روک لیں, ٹھیک ہے. پر اب جو اجازت مانگ رہے اللہ کی محفل میں آنے کے بعد, رسول کی محفل میں آنے کے بعد جب اجازت مانگ رہے, تو پھر یہ ایکسکیوز جو ہے ان کو میکزیمم چاہیے تھا کہ نہ مانگے. تو یہ بھی ایک قسم کی غلطی ہے, یہ بھی ایک قسم کی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو کنسیڈر کر رہے اور بول رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرو کہ بھائی جو بھی وجہ سے تھا, یہ جو میرے ساتھی تھے, یہ جو میرے صحابی تھے, اللہ تعالیٰ انہوں اب آپ کی محفل سے, یعنی کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے اگر جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر دو جگہ اجازت کے بارے میں آتا ہے. اس سے پہلے سورہ توبہ میں ہم لوگ پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اب یہاں پر دوسری جگہ یہاں پر ہے, حالانکہ جو ہے یہ سورہ پہلے نازل ہوا, سورہ توبہ بعد میں نازل ہوا. اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عفو اللہ, اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو معاف کرے, آپ کیوں ان کو اجازت دیے. یعنی کہ وہاں پر کس کی بات ہو رہی, منافقین کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ بول رہے آپ کیوں اجازت دیے, ان کو اجازت نہیں دینا تھا. اب اجازت اگر آپ نہیں دیتے اور اس کے باوجود بھی انہوں جنگ سے پیچھے رہتے, جنگ تبوک کا جو ذکر تھا ہم جو پڑھے تھے سورہ توبہ میں, تو اگر آپ اجازت نہیں دیتے اور انہوں پھر بھی جنگ سے پیچھے رہتے تو ان کا جو ہے بھانڈا پھٹ جاتا, ان کا منافقت سامنے آ جاتی اور ان کے لیے ان کے خود کی عمل سے ان کی دلیل ثابت ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیوں دیے, آپ نہیں دینا تھا, ان کی منافقت سامنے آ جاتی. اب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی یہ ایکچولی مخلص صحابہ اکرام کی بات ہو رہی, جو ایمان والے صحابہ اکرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا ٹھیک ہے تم اجازت دے سکتے, پھر تمہارے اوپر ہے, مرضی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے رکھ دیے, اور جو انہوں پیچھے رہ رہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعائیں مغفرت بھی کرنے کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. کیونکہ جو صحابہ اکرام وہاں پر, اب دیکھیے کہ صحابہ اکرام جو جمع ہیں بے شک اپنی ایمان کی دلیل کے ساتھ جمع ہے, اور انسان ہے, ضروریتیں تو لگی ہوئی ہے, تو اگر ایکسکیوز لے رہے تو اجازت دینے کا بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے. اب اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب جو ہے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں, کہیں حاضر ہوتے ہیں, تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم بھی وہاں پر جو بھی ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے,
ان کو ہم اجازت لیے بغیر ہم نہ جائیں، پہلی چیز. اور دوسری چیز، اجازت جب تک نہ لے جب تک کہ جینیون ریزن نہ ہو، کیونکہ ایمان کی دلیل کیا ہے کہ انسان کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو نبھاتا ہے. اور منافقت جو انسان میں ہوتی ہے، انہیں جو ہے کتراتا ہے، انہیں جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے، عذر تلاش کرتا ہے، کس طریقے سے یہاں سے بھاگوں، وہ جو ہے انہیں بہانے وہاں پر ڈھونڈتا ہے. تو ہم کو جب ہم کمٹ کرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہم جو ہے کسی جماعت سے کمٹ کرے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے ادارے سے کمٹ کرے ہوئے ہیں، کوئی ایسوسیشن سے ہم کمٹ کرے ہوئے ہیں، تو ہمارے کو بھی اس کا خیال رکھنے کا ہے. اور جو ذمہ دار ہے، اب وہ زبردستی جو ہے کسی کو روک کر نہ رکھے. اب اس کو بھی حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگر دکھ رہا ہے کہ جینیون ریزن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اجازت دے دو جس کو تم چاہو. ہاں، جو پیچھے رہ رہے، جو جتنے نیکیاں مس کرے، اتنے دن اتنی ٹائم پر جو نیکیاں مس کرے، وہ گناہ کی وجہ سے ان کے لیے دعا ہم بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ میری بہن جو ہے اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ دین کے کام سے، قرآن کے کام سے، اپنی ذمہ داری سے پیچھے رہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف کر دیجئے. تو یہ ایک ذمہ دار کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اب جیسا ہر کوئی جو ہے اپنی زندگی میں، ہو سکتا کوئی ان کے ذمہ دار والدین ہیں، تو اب ہمارے کو کیا حکم ہے کہ اپنے والدین کی اجازت لینا ہے. اگر شادی نہیں ہوئی تو والدین کی، شادی ہو جائے تو پھر ہمارے ہسبینڈ ہمارے ذمہ دار ہے. اب ہم ہر کام سے پہلے ان سے اجازت لینا ہے. دیکھیے کہ یہاں پر اجازت کیا ہے، ایک ایٹیکیٹس ہے. یہ ہم اپنے اوپر ظلم نہ سمجھے کہ ہم کیوں بھائی اپنے امی ابو سے کیوں اجازت لیں. نہیں بھائی، وہ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیے نا ان کو ذمہ دار ہمارے اوپر. اب ہم اس میں اجازت لینے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا ہے، شوہر سے اجازت لینے میں کوئی آر نہیں محسوس کریں گے. یا پھر اگر جو ہے کہیں ٹیچر ہے تو ٹیچر سے، کوئی ادارے کی کوئی ذمہ دار ہے، امیر ہے، تو ہم ان سے جو ہے اجازت لینے میں کوئی برائی نہ سمجھے، کوئی شرم کی بات نہ سمجھے، کوئی انا کی بات نہ سمجھے. اور پھر ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر جینیون ریزن دکھ رہا تو آپ اجازت دے دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے، اور پھر تا قیامت تک ہر آنے والے جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہم کو ایٹیکیٹس ہم کو سکھاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ جو اجازت لی جا رہی ہے کہ جیسا جو ہے اجازت اگر جانے کی لی جا رہی ہے تو اجازت جو لینے کی ریزن ہے، اب کیا رہتا ریزن، کوئی نہ کوئی گھر کا کام رہتا، کوئی نہ کوئی دوسری ذمہ داری رہتی. تو یہاں پر جو مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ جو اللہ کا کام ہے اس کی بنسبت ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی ذمہ داری، ہمارے بچوں کی ذمہ داری، یا ہمارا سیلف جو ہے آرام، یا ہمارا سیلف گھومنا پھرنا، یا ہمارے خواہشات کو پوری کرنا، یہ جس وجہ سے بھی ہم جو ہے لیو لے رہے ہیں، جس وجہ سے بھی ہم دین سے دور رہ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کنسیڈر کر رہے. اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیے کہ ہم کیا بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جینیون ریزن ہے، ہمارے پاس جینیون ریزن ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے، شادی ہے، اور شادی کے واسطے کیونکہ تیاری بہت زیادہ ہے نا، تو ہمارے کو کیا ہے 15 دن کی چھٹی ہونا پڑتا، ہمارے کو 8 دن کی چھٹی ہونا ہے، ہمارے کو تو 1 مہینے کی چھٹی ہونا ہے. 15 دن شادی سے پہلے ہونا ہے، 15 دن شادی کے بعد ہونے کا ہے، کیونکہ جمعگیاں چلتے رہتے، پھر سانچک، مہندی، ہلدی، وہ یہ شاپنگ، پھر آنا پھر جانا. کیونکہ شادی ہم لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے معمہ بنا لیا، اتنا بڑا جو ہے بہو بڈھا بنا لیا ہے شادی کو، جو آسان بولے تھے نا، اللہ تعالیٰ آسان کر دو بولے تھے، اب ہم شادی کو جو ہے ایسا مشکل کام بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے اتنے احکامات، اور اس کے بعد پھر جمعگیوں کا سلسلہ. تو اب اس میں کیا ہو جاتا، ہم جو ہے دین سے، نمازوں سے، قرآن سے، اب دیکھیے کہ جو ایون جو لوگ کمیٹیڈ ہوتے ہیں، جیسا دین کے لیے کمیٹیڈ ہے، قرآن کے کام کے لیے کمیٹیڈ ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو وجوہات ہے نا، دنیا کی جو وجوہات ہے، اس کی وجہ سے ہم قرآن سے جو ہے 15 دن دور ہو جاتے، 8 دن، ہفتہ، 1 مہینہ جو ہے ہم دور ہو جاتے. تو یہاں پر ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا ایزی بنانے کی کوشش کریں، اور تھوڑا سا جی بالکل یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی زندگی بھر کام کرتے رہو، بالکل آپ کو جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو اسے دور نہیں کرنا ہے. نہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے، پر پھر بھی کمیٹڈ، آپ کو جو ہے یہ احساس کے ساتھ کہ یہ جو میں دور رہ رہی ہوں نا، یہ میرے سے غلطی ہو رہی، یہ جو میں دور رہ رہی ہوں نا، یہ میری جو ہے کمی ہے، یہ اس کے اندر میری جو ہے کوتاہی ہو رہی. اور سوچئے کہ اتنے دن جو آپ کام سے دور رہ رہے، اتنے دن آپ کے نیکیوں میں جو اعمال نامے میں جو آپ کے جو ہے اضافہ ہو رہا تھا، وہ نیکیوں میں نامہ اعمال کا جو اضافہ ہے، نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا اضافہ ہے، وہ کیا ہو جاتا، اتنے دنوں تک مس ہو جاتا. تو ہم وہ لاس نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ دیکھیے کہ جو اب جیسا اکثر جو ہے آپ اپنے اطراف ماحول میں
یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ جیسا جو ہمارے جو شوہر ہے یا ہمارے بھائی ہے، تو ہمارے جو یعنی کہ جو جینٹس ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی ڈیوٹیز کے لیے کتنے زیادہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں. آپ لوگ کبھی نوٹ کریں کہ ایک دن کا بھی جو ہے چھٹی کے لیے انہوں تیار نہیں ہوتے رہتے، اوپر نیچے جو ہے ان کو لٹک جانا پڑتا کہ بھائی ایک دن کے لیے چھٹی لے لو. نہیں، اگر اب جیسا خاص طور پہ بزنس مین، ان کو معلوم ہے کہ ایک دن اگر انہوں بزنس کے لیے نہیں جائیں گے تو ان کا اس دن کتنا زیادہ لاس ہوگا، تو اس کے واسطے انہوں اتنے زیادہ کمیٹیڈ رہتے کہ ایک دن کے لیے بھی جو ہے اوپر نیچے ہوتے، بڑی مشکل سے ایک دن نکال لیتے، 2 دن نکال لیتے. پر ماشاءاللہ ہم عورتیں بالکل فارغ، بالکل کام نہیں، دھندا نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر ایک محفل میں پہلے کا پہلے موجود، اور اتنا زیادہ ہم وقت کا جو ہے ضیاع کرتے، انکلوڈنگ مائی سیلف. میں اپنے آپ کے لیے بھی میرے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم لوگ کتنا زیادہ جو ہے وقت بیکار کرتے دنیا کی محفلوں میں، دنیا کے جو ہے رواجوں میں اور رسومات میں اور گیدرنگز میں اور پھر ملنے ملانے میں. اور اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کے جینٹس کو دیکھو، وہ لوگ ماشاءاللہ کیسا کمیٹیڈ رہتے، اپنے وقت پہ آتے، وقت پہ جاتے، وقت پہ سو جاتے، اور پھر وقت پہ جو ہے اپنے کام کو جو ہے چلے جاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک دن بھی ان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے قیمتی ہے، کیونکہ جو اکاؤنٹ میں جو پیسے جو جمع ہونے والے تھے اس دن، وہ کتنا بڑا جو ہے ان کو لاس ہوگا. پر ہم کیونکہ آخرت کا اکاؤنٹ ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہمارے کو جو ہے وہ چیز نہیں محسوس ہو رہی، اور ہم جو ہے اپنی لاپرواہیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہم کتنا کی اپنے نمازوں کی بربادی، قرآن کی بربادی، دین کے کام کی جو ہے بربادی ہم کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کنسیڈر کرے؟ گناہ کنسیڈر کرے. اور حضور کو بول رہے، اور دیکھیں کہ ابھی ہم تو جو کام کرتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ لوگ آلریڈی بہت زیادہ کمیٹیڈ تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرو، یہ گناہ کی وجہ سے. اور ہم تو وہ بات بھی نہیں ہے ہمارے اندر، تو ہم کو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں اپنے درمیان اور رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانا کے جیسا مت سمجھ بیٹھو. یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو بلا رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں بھی معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ورڈ دعا کا استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کے جیسا نہیں ہے، ان کا بلانا فرض ہو گیا اب تمہارے اوپر. آنا ہے نہیں آنا ہے تمہارے اوپر آپشن نہیں ہے، مرضی نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ہر دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسا منافقین کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ کچھ لوگ محفل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محفل میں، اور پھر کس طریقے سے سٹک جانا، کس طریقے سے آہستہ سے کھسک جانا اس کے جو ہے در پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ اب جیسا جو ہے ان کا دل اللہ کی محفل میں نہیں رکھتا، ان کا دل جو ہے یہاں پر سکون نہیں ملتا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے ان کے دلوں کے اندر اترتی نہیں، اور دلوں کے اندر اترتی نہیں، دلوں کو موو نہیں کرتی، دلوں کو جو ہے ہلاتی نہیں، جھنجھوڑتی نہیں. تو پھر ان کو جو ہے ویسی محفلیں کیا ہوتی ہیں؟ بورنگ لگتی ہیں، ویسی محفلیں جو ہے بیکار لگتی ہیں. یا پھر جو ہے ویسی محفلوں میں بیٹھ کر کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، کوئی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھانا نہیں چاہتے کہ کہاں یہاں پر جو ہے اللہ کی محفل میں آئے تو اب کہاں جو ہے یہ کام کرنا پڑتا، وہ کام کرنا پڑتا، ذمہ داریاں نبھانا پڑتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے یہ پیچھے رہنے والے ہیں، ذمہ داریوں سے اللہ تعالیٰ کے یہ پیچھے رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کا نفاق ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محفل میں آتے تو شروع میں چہرہ تو دکھا دیتے، جیسا حاضری تو ہو گئی، اٹینڈنس تو لگ گئی، اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے کہ اچھا انہوں موجود ہے یہاں پر، تو چلو اب دیکھ لیے نا، حضور کو چہرہ دکھا دیے، اٹینڈنس ہو گئی نا. تو اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بہانہ دیکھتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں کہ کیسا یہاں سے کھسک لیں، کیسا یہاں سے جو ہے سٹک لیں. اور پھر وہاں سے جو ہے آہستہ سے کیا کرتے؟ ایک کے پیچھے چھپتے ایک پھر دوسرے کے پیچھے چھپ کے پھر تھوڑا سا بازو ہٹتے، پھر تھوڑا سا بازو ہٹتے جو ہے وہاں سے جو ہے نکل جاتے، وہ محفل سے جو ہے نکل جاتے، تاکہ نہ اللہ کی کوئی بات سنے، نہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف سے جو ہے کوئی ذمہ داری ہے اس کو اپنے سر پر اٹھائیں. تو ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جو نفاق کی جو صفت ہے، کیا ہمارے اندر کہیں ایسی صفت تو موجود نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے لینے کے لیے، جیسا جو ہے فار ایگزامپل
دین کی محفل ہے، دین کی مجلس ہے، اگر اس کے اندر جو ہے اعلان ہو کہ بھائی اس کے اندر اتنی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، کون کون کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، مال کے بارے میں بتایا گیا۔ دوسرا جو ہے اگر جو ہے اب دیکھیے کہ یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ فلاں ذمہ داری لینا ہے، اس دن جو ہے آپ کو اپنے گھر میں یہ جو ہے پروگرام کنڈکٹ کرنے کا ہے، یا پھر آپ کو جو ہے اس کا انتظام کرنے کا ہے، آپ پانی کا انتظام کر دیں، آپ جو ہے سنیکس کا انتظام کر دیں، یا پھر آپ وہ کتابوں کا انتظام کر دیں، یا پھر آپ کو یہ وقت پر آ کے یہ جو ہے یعنی کہ کوئی جو ہے دروازہ کھولنے کا ہے، یا پھر یہاں پر یہ بیڈ شیٹ بچھانے کا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی بات اگر ہم کو بتائی جائے تو ہم کیا کرتے کہ جب اعلان ہوتا نا کہ ایسی ذمہ داری ہے، کون اس کے اندر جو ہے یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کون کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے، یعنی کہ کنٹریبیوشن صرف پیسے سے نہیں بلکہ ٹائم سے، تو فوری جو ہے ہم آزو بازو اوپر نیچے دیکھنا شروع کر دیتے، کوئی ہمارے کو کچھ نہ بولے ہم فوری جو ہے نیچے منڈی کر لیتے کہ میرا نام کہاں لیتے کی کیا ہے کی، میرے اوپر کہاں ذمہ داری تھوپتے کی کیا ہے کی، تو ہمارے اوپر جو ہے یہ دین کی ذمہ داری جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گویا ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے، ہمارے اوپر جو ہے مصیبت کی چٹی پڑ رہی جیسا دکھتا ہم کو۔ تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ اگر ایمان ہوتا تو آگے بڑھ بڑھ کر لپک کر ہم وہ سابقون الاولون بن کر جو ہے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنا، میں کرتی ہوں یہ کام میں کرتی ہوں، ہر کام میں کرتی ہوں، جو ہے ہم آگے آگے رہنا، جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ دین کے کاموں میں آگے رہتے تھے، کمپیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمارے کو تو چاہیے، پر ہمارا جو ہم ایمان کے دعوے دار ہو کر عمل کیا ہے، نفاق کا عمل ہے، عمل کیا ہے، نفاق والا عمل ہے۔ ہم فوری نیچے منڈیاں کر لیتے اور سوچتے کہ ابا کہاں میرے کو بولتے کہ کیا ہے کی، دل میں ہیبت رہتی، جب تک کہ انہوں جو ہے کسی کا نام نہ لے، ہیبت رہتی کہ کہاں میرا نام لیتے کہ کیا ہے کی، کہاں میرے کو ذمہ داری دیتے کہ کیا ہے کی۔ تو ہم دین کی ذمہ داریوں کے لیے پیچھے ہٹتے اور پھر جو ہے وہاں سے جو ہے نکل جانے کی کوشش کرتے، سٹک جانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ نفاق کی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اس کے اندر دل میں نفاق رہتا انہوں اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کیا ہے، ایک تو بات ہو گئی ذمہ داری کی، اور دوسرا کیا ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ دین کی باتیں ان کو جو ہے گویا ایسا ہوتا کہ ان کا سینہ جو ہے بھینچا جا رہا، ایسا دکھتا کہ سینے کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا گیا، اب اور مزید جو ہے برداشت نہیں ہو سکتا، تو اب یہاں سے کب فوری کے فوری جو ہے بھاگو یہاں سے، فوری کا فوری جو ہے نکلو یہاں سے، جیسا ان کو جو ہے محسوس ہوتے رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی فتنے میں مبتلا کر سکتے اور آخرت میں جو ہے دردناک عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہو سکتے ان کی یہ حرکتوں کی وجہ سے۔ کیا حرکت ہے ان کی کہ جب جو ہے اللہ کی محفل میں بلایا جاتا تو سٹک لینے کی کوشش کرتے، آتے تو بھی نام کو آ جاتے، حاضری دینے کے لیے آ جاتے، بھرتی پوری کرنے کے لیے جو ہے بس آ جاتے، اور پھر بغیر اجازت کے جو ہے چلے جاتے، اور پھر بغیر ریزن کے، کوئی جینیون ریزن کے جو ہے وہ سٹکنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی کہ جو تمہارے کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تمہارے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پورے کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے کوئی کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے وقت کی ہے، نہ تمہارے صلاحیت کی ہے، نہ تمہارے ذات کی ہے، نہ تمہارے پیسوں کی ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آلریڈی زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی ہے جو بھی زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کام لے لے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لے، تمہاری اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ کیا کچھ وہ کر کر آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال معلوم ہوں گے کہ کتنا جو ہے انہیں دین کے معاملے میں آگے رہتا تھا اور کتنا وہ دین کے معاملے میں پیچھے رہتا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ آیتوں کا کیا کنکلوژن ہے کہ دیکھیے کہ جب دین کے معاملے میں ہم کو بلایا جاتا ہے، دین کے معاملے میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایک تو بلائے جانے کے علاوہ بھی آگے آگے رہنے کا ہے، اور پھر دوسرا جب بلایا جاتا ہے تو فوری لبیک کہنے کا ہے، فوری جو ہے لبیک کرنا ہے، سمیعنا واطعنا والی جو ہے ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم کسی جگہ پر کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے پارٹ ٹائم جاب نہ سمجھیں۔ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی دین کے کام کرتے نا ہمارا پارٹ ٹائم جاب کے جیسا کرتے، وقت ملا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو نہیں کریں گے۔
اور اگر کر لیے تو احسان کر رہے, نہیں کرے تو کوئی بات نہیں, کوئی ہم کو پلٹ کے پوچھ نہیں سکتا. بھائی ہم کر رہے سو بڑی بات ہے. ہم جو کنٹریبیوٹ, ہم اگر مسجد کے ٹورڈز کوئی ذمہ داری نبھا رہے تو وہ تو ہمارا احسان سمجھو, ہم مسجد کی طرف کوئی ذمہ داری نبھا رہے. اگر ہم دین کا کوئی کام کرے, کوئی جماعت کی ٹورڈز ہماری ذمہ داری نبھا رہے, تو جماعت کے اوپر گویا ہم کیسا کرتے, احسان کرے جیسا کرتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ جب ہم کوئی کمٹمنٹ کر لیں دین کے معاملے میں, اور کمٹمنٹ بھی کرنا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, بلکہ ہر ایک انسان دین کے کوئی نہ کوئی کام کے لیے کمیٹڈ ہونا چاہیے. وہ تمہارے ایمان کی علامت ہے, وہ تمہارے دین کی, تمہارے ایمان کی جو ہے دلیل ہے. تو ایک تو ہم کو کمیٹڈ ہونا چاہیے. آج سے جو ہے, آج سوچ لیجئے کہ کیا کہیں پر بھی آپ کمیٹڈ ہے, کوئی تو بھی جگہ پر. یا تو آپ دین کو پھیلانے میں کمیٹڈ رہیے, دین کو سیکھنے میں کمیٹڈ رہیے, یا سکھانے میں, اگر آپ کو آلریڈی آتا تو سکھانے میں کمیٹڈ رہیے. بہرحال دین کو پھیلانے کے کوئی نہ کوئی کام میں ہمارے کو چاہیے کہ ہم کمیٹڈ رہیں, اور ایک بار کمٹمنٹ کر لیں تو اس کو جو ہے فرض درجے کا کام سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل کرے. یہ نہیں کہ وقت ملا تو کر لیں گے, نہیں ملا تو نہیں کر لیں. اور دنیا کے جتنے بھی بہانے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کے جتنے بھی, ہاں بالکل آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں, آپ لیو لے سکتے, پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوتا, جب ہم جو ہے کہیں آفس میں کام کرتے, اسکول میں جاتے, کالج میں جاتے, تو وہاں پر لیو کو بڑا اپنے اوپر ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں لیو دینے کا ہے, اب اجازت مانگنی ہے, اجازت لینی ہے. پر جب دین کا کام آئے تو جب دل بولا آ رہے ہیں, جب دل بولا غائب ہو جانے, جب دل بولا آ رہے ہیں. اس طریقے کا دین کا معاملہ نہیں ہونے کا ہے. ہم کو کیا کرنے کا ہے, کمیٹڈ رہنا. ایون ہم جیسا قرآن کی کلاس بھی اگر ہم لے رہے, کئی قرآن کی کلاس کے لیے ہم جا رہے, سیکھ رہے, تو وہاں پر ہم ایسا کمیٹڈ رہنا کہ گویا یہ معاملہ دیکھیے دنیا والوں کا نہیں ہے, یہ معاملہ پورا کیا ہو گیا, اب اللہ کا معاملہ ہو گیا. اب ہم کمیٹڈ وہ انسان کے لیے نہیں ہے, اب ہم کمیٹڈ وہ جو ہے جماعت کے لیے نہیں ہے, وہ مدرسے کے لیے نہیں ہے, وہ مسجد کے لیے نہیں ہے, وہ انسان کے لیے نہیں ہے. ہم کمیٹڈ کس کے لیے, ہم اللہ کے لیے ہے. اب اجازت کس سے لینا ہے, اللہ سے لینا ہے. اللہ تو دلوں کا حال بھی جاننا ہے, کیا واقعی میں ضرورت مند تھے آپ, کیا واقعی میں جینیون ریزن تھا آپ کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ایمان کی دلیل ہے, اور یہ نفاق کی علامت ہے. نفاق کی کیا ہے کہ بس آہستہ سے وہاں پر کھسک لینا, ذمہ داری نہیں لینا, اور پھر جو ہے نہیں پڑھی تو اچھا ہے ذمہ داری, اور پھر وہاں پر دین کی باتیں نہیں سنا, یہ تمام چیزیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دین کے لیے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کریں. آج ہی کمٹمنٹ کر لیں. کئی کا کمٹمنٹ کر رہے ہیں آپ, یا تو سکھانے کا کریے یا سیکھنے کا کریے, دونوں میں سے کوئی ایک کمٹمنٹ آپ جو ہے آج کر اٹھیں. اور وہ کمٹمنٹ کس سے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے, ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا اپنی صلاحیتوں سے دین کے معاملے میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریے. آپ پیسوں سے کر سکتے کریے, آپ صلاحیت سے کر سکتے کریے. دیکھیے جس طریقے سے جو ہے سورہ صف کی آخری آیتوں میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کون ہے میرا جو ہے مددگار اللہ تعالیٰ کی راہ میں, ٹھیک ہے, میرا کون انصار بنتا ہے, کون حواری جو ہے میرا بنتا ہے. تو تمام جو ہے حواریوں نے جواب دیا کہ نحن انصار اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم آپ کے مددگار بنتے ہیں. تو جو کام کرنے والا ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسا جو ہے میں آپ کو آج میں آپ کے لیے جو ہے ندا لگا رہی ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ اگر میری جو ہے کوئی تعاون کر سکتے کسی بھی ذریعے سے, تو آپ میرے کو ضرور بتائیں کہ کس طریقے سے آپ میرا تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے, وقت دے کر, آپ اپنی جو ہے صلاحیت دے کر, آپ کوئی کمپیوٹر کے ماہر ہے تو کمپیوٹر کے اس کے ذریعے سے, کوئی ٹائپنگ کے ذریعے سے آپ جو ہے اگر جو ہے میری مدد کریں گے, کیونکہ میں بھی آج جو ہے اسی طریقے سے ندا لگا رہی ہوں, تو اگر آپ مدد کر سکتے تو میرے ضرور معلوم کریں, اور جو ہے ہم دین سے جڑ جائیں, اور دین کے اوپر جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر جو ہے ان سے ہم کو جو ہے جڑنا ہے. تو یہاں پر جو ہے سورہ نور کی 64 آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہ سورہ نور, ایک تو اللہ اس کے اندر آیت نور تھا, اور دوسرا یہ جو ہے لائٹ, یعنی کہ لائٹ ہے نا, نور کا مطلب لائٹ ہے. تو یہ سورہ میں ایسے ایسے باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے جو اکثر جو ہے ہم سے نظر انداز ہو جاتی ہے, یا ہم جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گھریلو, معاشرتی, آپس میں دل کی کیفیت, تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ سورہ کے اندر, یہ نور کے اندر جو ہے ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرف روشنی ڈالی ہے, لائٹ ڈالی ہے. تو ہمارے کو اس کو جو ہے یعنی کہ جیسا نور آتا, لائٹ آتی, تو وہ چیز کیا ہو جاتی, ایک دم
برائٹ ہو جاتی، اجاگر ہو جاتی، اہمیت اس کی جو ہے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. تو یہ تمام جتنے بھی اس کے اندر احکامات ہیں یہ ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے. تو ہم اس کے اوپر جو ہے بالکل فرض کے درجے کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے مدد مانگے. الحمدللہ ہم لوگ کا جو ہے یہ جو قرآن کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا آج سے 40 دن پہلے، آج 41 ڈے ہے الحمدللہ. اور دیکھیے کہ یعنی کہ گنتی بھی جو ہے 40 کی ہوئی ہے الحمدللہ. اور وہ 40 دن کی جو کمپلیشن ہم نے کی ہے اس کی آج ہم جمع ہوئے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے یہ کام کو مکمل کیا. اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ ہاں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سورے کمپلیٹ ہوئے، جتنے بھی یعنی کہ سورہ مریم تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر کے پھر سورہ نور پڑھا، تو جتنے بھی سورے کمپلیٹ ہوئے تو یہاں پر امپورٹنٹ جو ہے جہاں یعنی کہ یہ بھی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہم اگر پوری قرآن ختم کر لیتے تو اور بھی خوشی ہو جاتی، پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جتنا پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی گہرائی میں جا کر پڑھیں. ہم کو جو ہے صرف اپنا ایک جو ہے سلیبس جیسا پورا ہو جاتا، بس کمپلیٹ کرنا، دھن جو ہے سر پر سوار ہے کہ بس ہم کو مکمل کرنا ہے، تو چاہے اس کے اندر سے بات سمجھ میں آؤ نہیں آؤ، اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہر ایک آیت کے اندر رکھ کر تولو یا نہیں تولو یا جو بھی ہے بس کمپلیٹ کرنے کا دھن ہے، تو پھر وہ جو ہے یعنی کہ ایک تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے دین کا، قرآن کا طریقہ بھی نہیں ہے، قرآن کا حق ادا کرے جیسا بھی نہیں ہے وہ کہ بھرتی کو ہم جو ہے پوری کر لیں، جیسا جو ہے گورنمنٹ سرونٹس آتے ہیں تو پورا جو ہے بس بھرتی کو پوری کرتے ہیں تاکہ تنخواہ آ جائے. تو یہ والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا. جتنا پڑھیں، اگر ہم 2-4 آیتیں بھی پڑھ لیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے علاوہ 100 آیتیں پڑھ لیں اور بغیر سمجھے پڑھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 2 آیتوں کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت وہ 100 یا 200 آیتوں کے. تو ہم جتنا بھی پڑھے اللہ کی اذن کے بنا پر اور اللہ کی توفیق کے بنا پر ہم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، ہم نے ایک ایک آیت میں اپنے آپ کو رکھ کر تول کر ہم نے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ہوا، اور جتنا بھی کام ہوا ہم اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے لیے، اپنے قرآن کے لیے ہم کو چنا. تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ ملء ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، الحمدللہ ملء ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، الحمدللہ ملء کل شیء، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ تیری تمام تعریف تجھی کو لائق اور زیبا ہے، تمام بزرگی، تمام پاکی اللہ تعالیٰ تجھی کو لائق اور زیبا ہے. تیری تعریف کرنے کے لیے تو ہم قاصر ہیں اللہ تعالیٰ. تیری تعریف ویسی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے، جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ. بس تو ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ہم تو تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم تیرا شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے. یا رب العالمین، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہم کو توفیق عطا فرمائی تیرے کتاب سے جڑنے کی. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بہت عظمت والی کتاب، بہت عظمت والی کتاب. اللہ تعالیٰ یہ تیرا کلام ہے، تیرا کلام ہے، تیری باتیں ہیں اس کے اندر. یہ بہترین چیز ہے، خیر مما یجمعون، خیر مما یجمعون. یہ سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے اور احسان ہے کہ تو نے ہم کو یہ کتاب کے لیے چنا، تو نے ہم کو توفیق دی، تو نے ہم کو ہدایت دی، اور تو نے ہم کو صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ پورے دن پر رکھا. ہر سہولتیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عنایت فرمائی. اتنے عظیم کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو نے ہم کو چنا. اور اللہ تعالیٰ
ہم اس قابل نہیں تھے اللہ تعالیٰ، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ سکیں، اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اتنے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں تھے، ہماری چھوٹی زبان اس قابل نہیں تھی کہ تیرے قرآن کو پڑھ کر سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بہت گندے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اس قابل نہیں تھے، یہ تو تیرا بس فضل ہے، فضل ہے اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس فضل کی بنا پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو اس کے لیے چنا، اور تو نے ہم کو اس کی توفیق دی، اس کے پڑھنے کی توفیق دی، اس کے سمجھنے کی توفیق دی، اس کو سمجھانے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرا مزید فضل چاہتے ہیں، تو ہم کو اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہم کو اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل نہ ہو، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو۔ یا رب العالمین اس کی ایک ایک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کے حلال کو حلال جاننے والا بنا دے، اس کے حرام کو حرام جاننے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین اس کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو آیتوں پر ہم نے ارادہ کیا تھا کہ یہ ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے اور اس سے ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بچنے میں تو ہماری مدد فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ہی توفیق سے ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، اور تیری ہی توفیق سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ سے ہم رک سکتے ہیں۔ ہماری استطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے نفس ہمارے اوپر قابض ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا نفس ہمارے کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو تھام لے، تو ہم کو تھام لے، ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کر اللہ تعالیٰ، ایک پل کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ یا الہ العالمین تو نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم کو اس کی توفیق دی، اب یہ بھی احسان کر دے، یہ بھی فضل کر دے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، یہ رمضان کو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین اس کو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کا ذریعہ بنا دے، تمام گناہوں سے دوری اور نیکیوں پر لپکنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب العالمین تیرے لیے بس ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جو ہے تیرے سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اس کے اندر گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی اس کے اندر خطا ہو گئی ہے، یا رب العالمین اسے معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین اس کو پڑھنے سمجھنے میں جو غلطی ہو گئی وہ بالکل میری ذات کی طرف سے تھی، اسے تو معاف کر دے اللہ، اسے تو معاف کر دے۔ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تیری قرآن پاک ہے۔ یا الہ العالمین جو غلطی ہم سے ہوئی ہے پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی جو کوشش تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخش دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غم کا مداوع بنا دے، پریشانیوں کو جو ہے دوری کا ذریعہ بنا دے، ہمارے پریشانیوں کا حل بنا دے۔ یا رب العالمین موت کے وقت استقامت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین یہ قرآن کو موت کے وقت استقامت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے خبر کا ساتھی بنا دے، ہمارے حشر کے دن سفارشی بنا دے۔ یا الہ العالمین تیری رضا کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ تیری رضا کا ذریعہ بنا دے، ہمیں کو اس سے کچھ بھی نہیں، بس تیری رضا چاہیے۔ یا رب العالمین تیری رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے۔ یا اللہ بس تو راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ یا الہ العالمین
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة یا رب العالمین. یا رب العالمین ہمارے حق میں اس کو سفارشی بنا. یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے اور کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرما جس کی آپ سے شکایت کریں گے. یا اللہ آپ کی سفارش کا مستحق بنا دے، قرآن کی سفارش کا مستحق بنا دے. یا اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا بنا دے. قرآن کو قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا بنا دے. یا اللہ قبر کا تصور سے ہماری روح کانپ جاتی ہے. تنہا جانا ہے، ہمارے خود اپنے لوگ ہمارے کو لے کر جا کر قبر میں ڈالیں گے. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہ وعدہ ہے کہ جو قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر چلتا ہے اس کے لیے قرآن قبر میں انسان کی شکل میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ساتھی بن کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ قبر کی وحشت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ ہمارے لیے تو انتظام فرما دے، نور کا ساتھی کا انتظام فرما دے، ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے. یا رب العالمین اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یا اللہ موت کے وقت استقامت نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ موت کے غمرات اور سکرات حق ہے، یقینی ہے. موت کی ڈبکیاں ہر کسی کو کھانی ہے. یا اللہ وہ بہت شدید وقت رہے گا، بہت شدید وقت رہے گا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ تو ہماری روح کو آسانی سے قبض فرما لے. ہمارے کو ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما، ایمان کے اوپر موت نصیب فرما، کلمے کی موت اللہ تعالیٰ عطا کر دے. یا اللہ بے شک جو تیرے احکامات کی پابندی میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے موت کے وقت بھی استقامت نصیب کرتا ہے. اللہ تو ہم کو پہلے توفیق دے کہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، کلمے کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ ہمارا موت کا وقت بھی آسان ہو جائے. یا اللہ ہمارے موت کا وقت بھی آسان ہو جائے. ہمارے لیے ندائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ تیرے رب کی رحمت کی طرف چل، اے روح تیرے رب کی رحمت کی طرف چل، تیرا رب تیرے سے راضی ہے. یہ ندا کے ساتھ ہمارے فرشتے ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ ہمارے لیے تو ہی کافی ہو جا، تو ہی کافی ہو جا، اور شیطان کے فتنہ اور وسوسوں سے بچا. دنیا کی زندگی میں بھی بچا لے، موت کے وقت بھی بچا لے. اللہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. رمضان ختم ہونے کے بعد شیطان کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کے حوالے نہ کر. اللہ ہمارے دلوں کو جما دے. یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہمارے دلوں کو جما دے. یا رحمان ارحمنا، یا رحمان ارحمنا، یا غفار اغفر لنا، یا غفار اغفر لنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. ہم بس صرف گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے تیری رضا اور مغفرت کے طلبگار ہے. اللہ تعالیٰ تو مغفرت کر دے. رمضان کا وقت ختم ہو رہا، رمضان کا مہینہ ختم پر ہے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ختم پر ہے. جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. اپنی چھوٹی چھوٹی محنتیں کوشش کرتے رہے. کوئی لٹک کر پڑھتا رہا قرآن کو، کوئی دوڑ کر پڑھتا رہا قرآن کو. اللہ تو
بہنوں کی بھی عبادت کو قبول فرما لے، جو تیزی سے پڑھا ان کو مقربین میں شامل فرما، جو آہستہ پڑھا اللہ تعالیٰ تو ان کو دوہرا اجر عطا کر دے۔ ہم سب نے اپنی طرف سے ہر طریقے سے کوشش کی، چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے رہے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے رہے۔ تو راضی ہو جا اور ہمیں معاف کر دے، تو راضی ہو جا اور ہمارے مغفرت کے پروانے جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہ عید کی کئی خوشی ہے جس میں مغفرت کے پروانے نہ ملے، وہ عید کی کیا خوشی منائے جس میں مغفرت کے پروانے ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ یہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہم کو روانہ کر، یہ رمضان سے یہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ روانہ کر، تب ہمارے لیے عید کی خوشی ہے، تب ہمارے لیے عید کی خوشی ہے۔ میری مغفرت کر دے، ہماری تمام بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو غنی ہے، تو غنی ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے در پر آئے ہیں، تو اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری جھولیوں کو خالی مت لوٹا، ہماری جھولیوں کو خالی مت لوٹا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت کی بھیک ڈال دے، تیری رحمتوں کی بھیک ڈال دے۔ مالک ہم تیرے در کے فقیر ہیں، مالک تو بادشاہ ہے، تو ساری دنیا کو بھی دے دے تو تیرے بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وامہاتنا، ہماری ماؤں کے بھی ہمارے باپ کے بھی گردنوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے۔ وازواجنا وذریاتنا، اور ہمارے ازواج اور ہمارے پیارے معصوم بچوں کے گردنوں کو بھی آزاد کر دے یا رب العالمین۔ واصحابنا وکل امت المسلمین والمسلمات، تمام امت مسلمان کے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے یا رب العالمین۔ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں قرآن کے لیے چن لے، ہمارے گھر والوں کو بھی قرآن کے لیے چن لے یا الہ العالمین۔ ہمارے شوہر کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ تو قرآن کے لیے چن لے یا رب العالمین۔ ہمارے والدین جو انتقال کر گئے یا اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرما دے۔ ہمارے رشتہ دار جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ وہ محتاج ہے، قبر کی من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے، تیری رحمت کے محتاج۔ اللہ تو ان پہ رحم کر دے، تو ان کے رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب نے یا اللہ کسی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کسی کے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اللہ تعالیٰ وہ آج قبروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، بہترین مہمان نوازی کر۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے، جو والدین زندہ ہیں، ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھ، ان کو صحتوں کے ساتھ سلامت رکھ یا رب۔ ان کو ایمان کی دولت نواز دے، ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ ان پہ رحم فرما۔ جس طریقے سے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، جیسا انہوں نے ہم کو پیار محبت سے پالا بچپن میں، ویسا تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، ان کو تو دین کے کام کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اپنے گھر میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ شوہر بیوی کے لڑائیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار
بنا دے، یا اللہ بے حجابی عورتوں کو حجاب والا بنا دے، یا اللہ ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح فرما دے، یا اللہ جتنے بھی مجاہدین جہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، یا الہ العالمین مسلمان کس کس حال میں ہے تو جانتا ہے، یا اللہ جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تعالیٰ ان کا حال تو جانتا ہے، یا اللہ کیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہے، کیسے ان کو ٹارچر کیا جا رہا، کیسے ان کے اوپر مظالم توڑے جا رہے، یا اللہ ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ حوا کی بیٹیوں کے سروں سے تو چادریں مت نکال، اللہ تعالیٰ ان کی عصمتوں کو تار تار ہونے سے بچا لے، ان کی عصمتوں کو تار تار ہونے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کی گردنیں نکالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ جا بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کے اوپر مدد اور نصرت فرما، یہ ظلموں سے نجات عطا فرما دے، یہ فتنوں سے نجات عطا فرما دے، بے شک ہمارے عمل کی وجہ سے پر تو رحمان ہے، تو رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے اور ہمارے لیے مدد فرما، ہمارے لیے مدد کے کوئی انتظامات کر دے، یا الہ العالمین تمام مسلمان مظلوم محتاج اللہ تعالیٰ درماندہ ذلیل پھٹکارے ہوئے اللہ تعالیٰ آج ہم ان کے لیے اور ہمارے لیے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ایون انڈیا کی حالات کو بھی اچھے کر دے اور تمام دنیا کے حالات کو اچھے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے ہم کو نہ نکال، ہماری عزتیں ہمارے محفوظ رکھ دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے شوہروں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ایمان کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کر، اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں شاہدین میں لکھ لے، اور یا رب العالمین تو ہماری مدد اور نصرت فرما دے، یا اللہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دے، یا رب العالمین جو بھی پریشان حال ہے بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ بن بہائی بچیوں کی تو نیک صالح جوڑے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما دے، یا رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، یا الہ العالمین یا اللہ ہم جو زندہ ہیں ان کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور جو مر چکے ہیں ان کے اوپر رحم فرما دے، یا رب العالمین جو دعا کرنے کو کہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں پر موجود ہے سب کے دل کا حال تو جانتا ہے، سب کے ضروریات کا تو باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی ضروریات کی پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جا، ہر ایک بہن جو یہاں پر موجود ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس دعا کو یا رب العالمین تمام کی جو آف لائن بہنیں ہیں ان کے لیے بھی یا رب العالمین سب کے جائز مقاصد کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں تقوی والا نفس عطا فرما دے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاها، اللہم تحرر قلوبنا من النفاق والعمالنا من الریاء والألسنة من الكذب وعیوننا من القیانة فإنك قائنة العیون ولا تخفی الصدور، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار، یا الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرے ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی کوشش کو تو قبول فرما لے، یہ چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ تو شرف قبولیت بخش دے، یا اللہ
جتنا بھی قرآن ہم پڑھے ہیں، جتنا بھی سمجھے ہیں، جتنی بھی کوشش کرے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، عفوک یا عفو عفوک، عفوک یا رحمان عفوک، عفوک یا رحیم عفوک، عفوک یا حلیم عفوک، فی المحیا عفوک وفی الممات عفوک وفی القبور عفوک وفی النشور وعند النشور عفوک وعند مومع الصراط عفوک وعند المیزان عفوک وعند الحساب عفوک، عفوک یا رحیم عفوک، الہنا و خالقنا و رازقنا، یا مالک یا حلیم یا قدیر، ہم تیرے پیارے پیارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر وہ نام سے سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے، جو تو نے قرآن میں رکھا ہے، جو تو نے اپنے نیک لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، جو تو نے اپنے نفس میں چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہر اس نام سے، ہر اس خوبصورت پیارے نام سے سوال کرتے ہیں، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تیرے پیارے نام کے ذریعے سے، وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا رب العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ تو رمضان کی جتنے بھی عبادتیں ہم نے کی ہے، جو روزے ہم رہے، جو راتوں کو قیام ہم نے کیا، جو زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام ہم نے کیا، جو چھوٹے چھوٹے ذکر اور اذکار کی کوششیں ہم کرتے رہے، جو قرآن کی تلاوت ہم نے کی، یا رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو تقویٰ نصیب فرما۔ یا اللہ جو روزوں کا جو مقصد تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ وہ تو ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں ان محروم لوگوں میں شامل نہ فرما کہ جو رمضان میں تو عبادت کر لیے، پر رمضان ختم ہوا تو اس سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم عبادتوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ تو ہم کو محروم کر دیتا ہے کہ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ اللہ جو ہدایت چاہتا ہے تو اس کو دیتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا تو اس کو نہیں دیتا۔ اللہ ہم ہدایت مانگتے ہیں تجھ سے، رمضان کے بعد بھی اس کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو قرآن کی نعمت دے دینے کے بعد اس سے محروم نہ کر، اسے محروم نہ کر۔ یا رب ہمیں مرے دم تک قرآن سے تعلق جوڑ کر رکھنے والا بنا دے، مرے دم تک قرآن کے اندر جینے والا بنا دے، قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی کی ضرورت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپشنل چیز نہ ہو بلکہ ہماری ضرورت ہو، ہماری مقصد زندگی کو قرآن بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے لیے جینے والا بنا دے، قرآن کے لیے مرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے زندگی کا مقصد بنا دے، یا الہ العالمین قرآن کے لیے جو تو نے ہم کو چن لیا ہے، اب ہمیں اسے محروم نہ فرما، اور مرتے دم تک اس کے اوپر استقامت سے عمل کرتے رہنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ یہ اس کار خیر میں، اس میں جو مدد کیے ہیں، جس کا تعاون تھا، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بھی تو مغفرت کر دے، ان تمام سے بھی تو راضی ہو جا۔ یا اللہ میرے والدین جو میری یہ تربیت کرے، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ یا الہ العالمین میرے شوہر جو میرے اس کے اندر تعاون ہے، میرا پورا سپورٹ ہے، 100% ان کا ساتھ ہے، ان کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو رحم فرما دے، ان کو اور مجھے دونوں کو اپنے کام کے لیے چن لے، دونوں کے اوپر رحم فرما۔ یا رب العالمین میرے سسرال والے جو میرے لیے بہت بڑا سپورٹ بنے رہے، میرے ساس، میری نند اور تمام لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی تو رحم فرما دے۔ یا الہ العالمین میری جتنی بھی بہنیں اور بھائی اس کے اندر میرا سپورٹ کرے، یوٹیوب میں اپلوڈ کرنے کے لیے، ٹائپ کرنے کے لیے، ایک ایک دن ایک ایک لمحہ میرا ساتھ دیتے رہے میری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر مغفرت اور رحمتیں برسا۔ یا رب العالمین اور تمام بہنیں جو اس کو اٹینڈ کر کے اس کو کامیاب بنائیں اور ایک ایک دن میرا ساتھ دیتے رہے، ایک ایک وقت میرا ساتھ دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔
یا الہ العالمین جو ہم مانگے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیر کی لائن سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ تمام خیر ہم کو عطا فرما دے، اور جن شرور سے پناہ مانگتے تھے وہ تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو جتنے بھی خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں اپنی نیک صالحین کے لیے تو بنایا ہے اس میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما دے، اور جتنے بھی شرور اللہ تعالیٰ تو نے بنائے ہیں ان تمام سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم جو مانگے اسے بھی عطا کر دے، اور تیرے خزانوں سے ہمیں اور بھی مزید اور مزید اور مزید اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے۔ تیرے خزانے میں بے شک کوئی کمی نہیں ہے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی اعلی دینک، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا۔ یا رب العالمین ہمیں خوب خوب شکر اور خوب خوب ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میری تمام بہنیں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو آف لائن جو سنیں گی بعد میں، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک انسان کا ہم شکر ادا نہیں کرے اللہ کا شکر گزاری میں ہم جو ہے مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو تمام بہنوں نے جو استقامت سے جمے پہلے دن سے اور آخری دن تک ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ خوب خوب آپ لوگوں کی یہ محنتوں کو قبول فرمائے۔ بے شک آپ لوگوں کی موجودگی ہمیشہ میرے لیے جو ہے باعث موٹیویشن رہی، اور پھر اس کی وجہ سے میں اور بھی بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے انجام دینے میں مجھے آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، آپ کی محبتیں ہمیشہ ملتی رہی، اور پھر آپ لوگوں کی دعائیں بھی ہمیشہ ملتی رہی، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملنے اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جنت میں بھی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ملائے، ساتھ ہم کو اسی طریقے سے جنت کے اونچے درجات اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں عرش کا سایہ ہم کو نصیب فرمائے، کیونکہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دین کے لیے ملتے تھے، دین کے لیے محبت کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کا سایہ ہے۔ اور تمام بہنیں جو میرے کو سپورٹ کرے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہترین جزا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ میرے والدین، میرے شوہر، میرے ساس، میرے نند، اور پھر ساتھ میں میری وہ تمام بہنیں، کزن، اور ساتھ میں جو ہے کچھ بہنیں میری ایسی تھی جس کو میں پہچانتی بھی نہیں ہوں، پہلی بار جسے بات ہوئی، تو ویسے لوگوں نے بھی جو انڈیا میں بھی نہیں باہر بھی رہتی ہیں، تو وہاں سے بھی وہ لوگوں نے سپورٹ کیا، میری مدد کی، اور یہ مدد میں فائنینشلی مدد کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ وہ لوگوں نے میرے کو وقت دے کر مدد کی، وہ لوگوں نے میرے نوٹس بنانے میں، مجھے ٹائپنگ کر کے دینے میں جو ہے وہ لوگوں نے مدد کی، اور جتنے بھی لوگ جو ہے میرے جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں جو میرے بھائی لوگ میرا ساتھ دیے، وہ تمام لوگوں کے لیے بھی جو ہے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا دے، سب کے جو ہے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے۔ تو انشاءاللہ جیسا میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ کلاس ہماری رمضان کی آخری کلاس تھی، اور انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے بعد پھر سے ریکنیکٹ ہوں گے، پھر سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو کامن بانڈنگ ہے ہم لوگوں کے بیچ میں، جو قرآن ہے وہ قرآن ہم کو پھر سے انشاءاللہ یونائٹ کرے گا، اور ہم لوگ پھر سے مل کر بیٹھیں گے، پھر سے قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ فہم قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو ہم آگے بھی فہم قرآن ہی کی طرز عمل سے جو ہے اس کو مکمل کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے بریف تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو ہوپ فلی جو ہے کمنگ جو منتھ ہے ہمارا انشاءاللہ ہمارا یہ جو قرآن کا جو تعلیم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے. تو رمضان کے عید کے لیے کچھ چھٹیاں ہوں گی آپ لوگوں کے لیے، اور جیسے جو ہے چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ جڑ جانے کا ہے. جو جذبہ ہم لوگوں نے رمضان میں دکھایا وہی جذبہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بن جائیں اور بس رمضان کے حد تک قرآن سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں، بلکہ انشاءاللہ رمضان کے بعد اور تا حیات تک، تا زندگی تک جو ہے ہم کو اس سے جڑ کر رہنا ہے. تو انشاءاللہ میری بہنوں آپ لوگوں سے جلدی ملاقات ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تو جب تک دعاؤں میں خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی عید میں برکت عطا فرما دے. جو اللہ تعالیٰ ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم عید کی نماز سے بھی محروم ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیوں کو ہم سے جو ہے دور فرما دے، اور ہماری زندگیوں میں پھر سے اللہ تعالیٰ وہ مسجدوں کی رونقیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور جس کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں گے پھر انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. تو سب لوگوں کے لیے عید مبارک. عید مبارک کی جو ہے عید مبارک میں میری اور میرے تمام ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے پیش کرتی ہوں. تو دعا میں یاد رکھیے، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.